हेलो एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम आप पूरे यूके में लाइव देख सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी अवेलेबल है स्काई, वहां आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं। ट्यूसडेज और थर्सडेज को लंदन टाइम 6:30 बजे। तो ये अपनी डायरीज में नोट कर लें, और ताकि आप कोई हमारा शो मिस ना कर सकें। हमारा जो ये एक्सक्यूज मी कार्यक्रम होता है, इसमें हम आपको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से खुसूसी खबरें देते हैं। और लेकिन आज का प्रोग्राम मैं एक लाइट नोट पे शुरू करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में ये बड़ा शोर है कि जी वो कश्मीर जो है, वहाँ के लोग जो है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो श्रीनगर से ये बाबा जी हैं, ये इनका इंटरव्यू किसी ने किया और सोशल मीडिया पर डाला है, और इनसे सवाल किया कि क्या आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। पहले ये देखें, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। देखिए ये वीडियो। माशाल्लाह केड़ा मुल्क तो वो जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर इत्थे ड्यूटी ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗਾਰੇ ਹਰਾਤੇ ਹੋ ਆਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰਲਾਣਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਟੱਟੂ ਰਲਾਓਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੋਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਰਲਾਂਗੇ ਕਾਹੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਾਂ। ਸਾਡੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਸਾਡੇ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅੱਛਾ, ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਫਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੜਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਮਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? मेरा नाम मोहम्मद साबर। मोहम्मद साबर, जम्मू कश्मीर को, श्रीनगर तो। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज। इनका ताल्लुक श्रीनगर से है, और ये जो है गारे हिरा सऊदी अरेबिया में, ये गारे हिरा में जॉब करते हैं, वहाँ ड्यूटी देते हैं। जाहिर है कि ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा इनके लिए शर्फ है कि ये वहां पे ड्यूटी दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें तो राशन फ्री दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो पाकिस्तान में जाके हमने क्या करना। और ये सही है। अभी मैं आपको बताऊं कि कल रावला कोर्ट में हाई कोर्ट जो है, अदालत जो है, वहां पे उसकी अदालत के गेट के ऊपर लोगों ने फिर जमा होकर बिजली के बिलों को जलाया है। और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में बिजली के बिलात के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक जोरों शोर से जारी है। पिछले साल अगस्त से जो है वो 90% लोगों ने बिजली के बिल जमा नहीं कराए, जिसकी वजह से जो है वो इसको कहा जाता है बाइकॉट इलेक्ट्रिसिटी बिल कैंपेन, यानी बिजली बिल बाइकआउट मुहिम। और दूसरा मेरे पास जो खबर है वो है कि जिला काउंसिल नीलम जो है वहां पे जिला काउंसिल पुंछ में मीटिंग हुई है काउंसलर्स की, और उन्होंने ये कहा है कि हमें इलेक्शन जीते हम 32 साल के बाद, और हमें इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, हमें डेवलपमेंट फंड नहीं दिए जा रहे, क्योंकि ये डेवलपमेंट फंड बेसिकली मेंबरान लेजिस्लेटिव असेंबली को दिए जाते थे। लेकिन अब इनको चाहिए कि ये बल्दियाती यानी लोकल काउंसिल्स के जो काउंसलर हैं उनको दें, ताकि वो लोकल सतह पर डेवलपमेंट करें। तो बाग और पुंछ के जो हैं ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां पे काउंसलर्स ने, और इन्होंने ये कहा है कि ईद के फौरन बाद जो है मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च और धरना दिया जाएगा मुतालबात को लेकर कि भाई हमारे हुकूक हमें दिए जाए। ये लॉन्ग मार्च और धरना 11 मई वाले लॉन्ग मार्च और धरने से अलग है। वो अलग होगा लॉन्ग मार्च, और ये अलग लॉन्ग मार्च होगा। इसके अलावा नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि
عارضی ایڈ ہاک ملازمین نے جو ہے وہ دھمکی دی ہے کہ اگر ہمیں عید سے پہلے تنخواہیں نہ دی گئیں تو پھر جو ہے ہم مظاہرے کریں گے. تو یہ کل انہوں نے دھمکی دی تھی، اور آج جو ہے وہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ ایکسکیوز می 4200 یعنی 4200 ایڈ ہاک ملازمین کو عید سے پہلے تنخواہ دی جائے. یہ 42 خاندان بنتے ہیں اور ان کو 3 مہینے سے تنخواہ نہیں دی گئی. سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے یہ جو فیصلہ آیا ہے یا جو حکم ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حکومت کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو وہ تنخواہیں کہاں سے ان کو دیں گے. لہٰذا یہ جو ہے نا لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ حکم جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سی ڈی او سینٹرل ڈیزائن آفس جو ہے ان کے ملازمین کو 9 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. اسی طرح سینٹرل جیل گلگت کے 136 پروجیکٹ ملازمین کو 4 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، اور وہ اتنے سخت مالی مشکلات کا شکار ہے کہ وہ ذہنی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں، یعنی وہ اتنے پریشر میں آ گئے. اسی طرح میں ایک اور ڈیٹیل لے کے آیا ہوں آپ کے لیے کہ گرین ٹورزم کے نام پہ جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں غیر ریاستی لوگ، فوج، پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ گرین ٹورزم کے نام پہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی سرسبز و شاداب وادیوں پہ قبضے کر رہی ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ قبضے کر رہی ہے. اور کچھ اعداد و شمار میرے پاس آئے ہیں، ان میں مظفر آباد میں جو ہے یہ 19 کنال 10 مرلے پر ناجائز قبضہ کیا گیا ہے. کیل وادی نیلم میں 4 کنال 17 مرلے پر قبضہ کر لیا گیا ہے. اپر نیلم میں 37 کنال 11 مرلے پر قبضہ کر لیا گیا ہے. کیل سری بیلا میں 88 کنال 7 مرلے جگہ پر قبضہ کیا گیا ہے. اور یہ 13 اگست 1948 کی یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کے خلاف ہے. جو ٹروس ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے بالکل خلاف ہے. ٹروس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے جو 13 اگست 1948 کو ہوا تھا یونائٹڈ نیشن کا یہ جو ریزولوشن تھا، پی او جے کے سے تمام لینڈ آفیسر جو ہے ان کو فارغ کرنا چاہیے تھا، آج تک فارغ نہیں کیا. یعنی کوئی پی او جے کے کا جو ہے ریزیڈنٹ وہ کتنا بھی قابل کیوں نہ ہو وہ آئی جی نہیں لگ سکتا پی او جے، وہ اکاؤنٹنٹ جنرل نہیں لگ سکتا، اسی طرح وہ ہیلتھ سیکٹری نہیں لگ سکتا، وہ چیف سیکٹری نہیں لگ سکتا. تو یہ سارے جو ہیں یہ پاکستان سے آتے ہیں ڈیپوٹیشن پہ اور 2 تنخواہیں لیتے ہیں. یہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں، اب 11 مئی کو بڑا جو ہے وہ دھرنا دینے کا پلان بنایا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ 11 مئی کو لانگ مارچ ہوگا مظفر آباد کی طرف، اور بے شمار علاقوں سے ہزاروں ہو سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے مظفر آباد کے سامنے دھرنا دے اپنے مطالبات کے لیے. ناظرین، پاکستان نے سو کالڈ آزاد کشمیر پر فیول چارجز لگائے، جبکہ ہمارا تو جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ پانی سے پیدا ہوتی ہے اور کوئی فیول چارجز نہیں لگتے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک اور اعداد و شمار ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں جو لوٹ مار ہو رہی ہے اس کا سکیل کیا ہے. ناظرین، یہ جو پانی جاتا ہے پاکستان میں جو ہمارا پانی جاتا ہے پی او جے کے کا، یہ پانی کے جواب میں ہمارا گیہوں کا حصہ بنتا ہے. پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کا گیہوں کا حصہ بنتا ہے، اور وہ گیہوں کا حصہ جو ہے
وہ ہمیں نہیں دیا جاتا، اور وہ سارا جو ہے پاکستان چوری کر لیتا ہے. اور اس کا جو مین اس میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ اب تک یہ آ رہی تھی کہ انہوں نے یہ بات چھپا کے رکھی ہوئی تھی کہ پاکستان میں جو پانی جا رہا ہے وہ کتنا جا رہا ہے اور وہ کیا اس کا سسٹم ہے سارا، یہ انہوں نے پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اس کو پبلک نہیں کر رہے تھے. تو پھر ظاہر ہے ہمارے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر جو ہے انویسٹیگیشن بھی کرتے رہتے ہیں، کھوج بھی لگاتے رہتے ہیں کہ کہاں کہاں سے پاکستان جو ہے وہ ہمیں لوٹ رہا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ پھر ہمارے پاس جو رپورٹ آئی ہے ایک، وہ بڑی ہی ہوشربا رپورٹ ہے، اور میں نے یہاں کہیں رکھی ہے، ابھی وہ سامنے آ جائے گی، ابھی آ جائے گی سامنے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو ہے آٹے کا یعنی گیہوں کا، گندم کا ہمارا اصل میں کتنا حصہ بنتا ہے اور ہمیں کتنا دیا جا رہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ایک بگھا جو کھیت ہوتا ہے، ایک بگھا، اس سے ہمارے حصے کی 5 من گندم پیدا ہوتی ہے جو ہمیں ملنی چاہیے، 5 من، جو کہ 3 کروڑ 15 لاکھ من بنتی ہے، اور یہ ہمیں مفت ملنی چاہیے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں جو ہے وہ آٹا نہیں مل رہا لوگوں کو، تنخواہیں نہیں مل رہی لوگوں کو، فاقے چل رہے ہیں وہاں پہ، اور بری حالات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک عرصے سے یہ جو تحریک چل رہی ہے جوائنٹ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک چل رہی ہے، بظاہر تو یہ یوں لگتا ہے کہ بے نتیجہ ہے، اس لیے کہ ابھی تک جو ہے وہ نہ تو بجلی کے بلوں پہ لگائے گئے ٹیکسز ختم کیے گئے ہیں، نہ ہمارا آٹے کا جو کوٹا ہے اس پہ جو سبسڈی پہ کٹوتی لگی ہے وہ بحال کی گئی ہے، نہ ہی دوسری چیزوں کی سبسڈی جو ختم کی گئی ہے اس کو بحال کیا گیا ہے. اور ہر مہینے جو ہے وہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کیا صورتحال ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں ایک چیز قابل ذکر یہ ہے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر گلگت بلتستان میں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، انہوں نے ایک 15 نقطوں پر یعنی 15 پوائنٹس کا چارٹر آف ڈیمانڈ ریلیز کیا ہوا ہے، اور وہ اس پہ تحریک چلا رہے ہیں. جب تک یہ دونوں، اگر یہ دونوں جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی، اگر یہ دونوں آپس میں متحدہ محاذ بنا لیں اور کوارڈینیٹ کرے ایک دوسرے کے ساتھ موومنٹ کو چلانے میں، تو پھر اس کا زیادہ اثر ہو سکتا ہے، پھر یہ زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہو یا عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کی ہو، یہ پاکستان سے مانگ رہے ہیں، یہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں ہماری سبسڈی بحال کرو، یہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں بجلی کے بلوں پر ٹیکسز جو ہے ان کو ختم کیا جائے، یہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں ہمیں پانی کی رائلٹی دی جائے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکسز پاکستان لگا کیوں رہا ہے، یہ سبسڈیز جو ہے ان کی کٹوتی کر کیوں رہا ہے پاکستان؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سو کالڈ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی ہے اور جو گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی ہے، لیجسلیٹو اسمبلیز جو ہیں، وہ با اختیار نہیں ہے بلکہ وہ بے اختیار ہے. ان کے پاس قانون لگانے کا، قانون بنانے کا کی کوئی پاور نہیں ہے ان کے پاس، وہ صرف ایک ربر سٹیمپ ہے. لہذا وہ اسمبلیاں جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اس حوالے سے، انلیس کہ وہ باغی ہو جائیں اور وہ سارے جو ہے پاکستان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیں اور آزادی کا اعلان کریں. تو یہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو سارے سہولت کار ہیں، یہ تو سارے جو ہے ڈیپ اسٹیٹ کے اپروول سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر بنے ہوئے ہیں، تو یہ تو ایسے نہیں کریں گے. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جس اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے ناظرین، اس کرائسس کو ہینڈل کرنے کے لیے
ان کو لون چاہیے آئی ایم ایف سے، وہ لے رہے ہیں مسلسل. اب آئی ایم ایف کی ڈکٹاٹس ہیں، آئی ایم ایف کے احکامات ہیں کہ آپ نے سبسڈی فلاں 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 سبسڈی ختم کرنی ہے، آپ نے جو بجلی کے بلات ہیں ان کے اوپر ٹیرف بڑھانا ہے، آپ نے تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں. تو پاکستان خود جو ہے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ایک دفعہ آئی ایم ایف کے احکامات کی بجا آوری کرنے کے بعد وہ ریورس ہو سکے. وہ نہیں کر سکتا. وہ کرے گا تو اس کے قرضے ختم ہو جائیں گے، وہ بند ہو جائیں گے اور وہ سینکشنز بھی لگ سکتے. تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، قرضے بھی لے رہا ہے، چیزیں بھی بیچ رہا ہے. پی آئی اے کو بیچا جا رہا ہے اور کارخانوں کو اور سروسز کو بیچا جا رہا ہے. موٹر ویز اور ایئرپورٹس تو پہلے ہی بیچ دیے ہیں. ایسے میں دونوں عوامی ایکشن کمیٹیاں پی او جے کی اور گلگت بلتستان کی جب یہ مطالبہ کرتی ہیں پاکستان سے کہ جی ٹیکسز ختم کرو، اور جب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گیہوں دو ہمیں، ہماری گیہوں کے اوپر جو سبسڈی کاٹی ہے لاکھوں بوریاں کاٹ دی انہوں نے سال کی، بجائے بڑھانے کے. آبادی بڑھ رہی ہے اور انہوں نے سبسڈی مزید کٹوتی کر دی لاکھوں بوریوں. یہ مطالبہ کرنے کے بجائے، کیونکہ یہ مطالبہ تو وہ پورا ہی نہیں کر سکتے، تو ہو یہ رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹیاں جو ہے وہ دیوار سے ٹکرا رہی ہیں عوام کا سر. اب یا تو یہ سر جو ہے پھٹ سکتا ہے اور یا عوام تھک ہار کے بیٹھ جائے گی، کیونکہ یہ چیزیں بے نتیجہ ہو رہی ہیں، کیونکہ سمت نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ دونوں عوامی ایکشن کمیٹیاں متحدہ محاذ بنا لیں اور پاکستان سے آزادی کا نعرہ لگائیں تو یہ جو معاشی مطالبات کے گرد، اکنامک ڈیمانڈز کے گرد جو یہ موومنٹ چل رہی ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس کو، یہ پولیٹیسائز ہو جاتی ہے اور عوام کو ایک ڈائریکشن ملتی ہے. کیونکہ جب تک پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کے لوگ اپنے وسائل پر قبضہ واپس نہیں لیتے پاکستان سے، اپنے وسائل کے خود مالک نہیں بنتے، تو پانی کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ پانی کا بجلی جو پیدا ہو رہی ہے 5000 میگا واٹ آزاد کشمیر میں، اور ہماری ضرورت 400 450 میگا واٹ ہے، اور ہمیں 2 روپے، ہم سے وہ 2 روپے کچھ پیسے کی بجلی لیتے ہیں اور 53 روپے پر یونٹ کے حساب سے پھر ہمیں بیچتے ہیں. تو یہ چیزیں، یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اب جب یہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی فوج آ جائے گی، پاکستان یہ کر دے گا، پاکستان وہ کر دے گا. تو بھی کر دے گا تو پھر کر دے گا. ایک دفعہ تو آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، ایک دفعہ تو یہ کرنا پڑے گا. پاکستان کچھ نہیں کرے گا. پاکستان میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی میرے دوستو. پاکستان کی فوج الجھی ہوئی ہے اس وقت بلوچستان میں، پاکستان کی فوج الجھی ہوئی ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں، پاکستان کی فوج ایران کے بارڈروں پہ کھڑی ہے، پاکستان کی فوج افغانستان کے بارڈروں پہ کھڑی ہے، پاکستان کی فوج آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اس طرح سے آ کے کریک ڈاؤن نہیں کر سکتی جس طرح انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا تھا، ایسٹ پاکستان. وہ نہیں کر سکتی. لہذا اس کے سوائے ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو آزاد کر کے یہاں پہ ایک انقلابی حکومت بنائی جائے. یہ راستہ موجود ہے، اور وہ انقلابی حکومت جب وہاں بن جاتی ہے تو پھر وہ انقلابی حکومت بھارت کے ساتھ مذاکرات کر سکتی ہے. وہ مذاکرات کسی بھی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، وہ بھارت میں شمولیت کی بات بھی کر سکتے ہیں، وہ گلگت بلتستان اور سو کالڈ آزاد کشمیر کو ملا کر ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کی بات کے لیے بھی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کے ساتھ ایک اوپن ڈور پالیسی رکھ کے، بارڈر کھول کے اوپن ڈور پالیسی ہوتے جا رہا ہے. مطلب پھر ایونیوز بہت زیادہ کھل جاتے ہیں اگر یہ ہمت کریں. لیکن وہی سوال آ جاتا ہے کہ
بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے؟ کیا یہ گھنٹی شوکت نواز میر صاحب ڈالیں گے؟ کیا یہ گھنٹی عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے لیڈرز ڈالیں گے؟ کون ڈالے گا؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں بھارت میں انتخابات کی گہما گہمی ہے، اور جموں کشمیر میں بھی جو ہے وہ لوک سبھا کے الیکشنز کے لیے کافی جوڑ توڑ اور کافی گہما گہمی ہو رہی ہے۔ تو دیکھنا یہ بھی ہے کہ بھارت کے انتخابات کے بعد خیال تو یہی کیا جا رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی مودی سرکار کو پہلے سے بھی زیادہ سیٹیں دلوا کر واپس اقتدار میں لائے گی۔ یہ پیشن گوئی میں نہیں کر رہا، یہ انٹرنیشنل جو پولز ہیں وہ کر رہی، اور اگر یہ بات ہو جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو بی جے پی کی نئی سرکار بنے گی اس کے پاس کچھ سال ہوں گے جن میں وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ہے، جو کہ پاکستان کا پیدا کردہ مسئلہ ہے، کیونکہ پاکستان نے 22 اکتوبر 1947 کو ریاست جموں کشمیر پر حملہ کیا تھا، پھر یہ مسئلے کے حل کی طرف پیش رفت کی جا سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہوگی بھی، کیونکہ آپ دیکھ لیں اس وقت الیکشن کیمپین کے دوران بی جے پی کے بے شمار کینڈیڈیٹس جو کیمپین کر رہے ہیں راجستھان سے لے کر کنیا کماری تک، وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ پی او جے کے لینا ہے، پی او جے کے کو جموں کشمیر اور لداخ میں واپس شامل کرنا ہے، پی او جے کے کو پاکستان سے آزاد کرانا ہے، پی او جے کے جو لوگ ہیں وہ بھارتی ناگرک ہیں بائی ڈیفالٹ۔ 26 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے جو معاہدہ لا کے بھارت کیا تھا اس کی روح سے ہم بھارتی شہری ہیں، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس فیکٹ کو، اور کوئی جھٹلائے گا اس فیکٹ کو تو اس کو کورٹ میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن، ہفتے اور مہینے وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں چلنے والی سول نافرمانی کی تحریکوں کو اکنامک ڈیمانڈز سے آگے پولیٹیکل ڈیمانڈز میں ٹرانسفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اسی کے ساتھ مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی ٹیوزڈے کو شام 6:30 بجے لندن ٹائم۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جے ہند، جے جموں کشمیر۔